अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहा अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सोहा अफजल। ये नई सुबह हम सब के लिए नई है। ये नई सोच जिसके साथ हम रोज़ाना सुबह उठते हैं, ये मेरे ख्याल से सिर्फ आपके और मेरे लिए है। आपने कभी सोचा है उन लोगों के बारे में जिनकी रोज़ाना सुबह सोच भी वही होती है, उसी खौफ के साथ हम उठते हैं, उसी के साथ दिन गुजार देते हैं और उसके बाद दिन भी नया नहीं होता। हालांकि सूरज तलू होता है, एक नए दिन का आगाज़ होता है, लेकिन उसी सोच के साथ, उसी डर के साथ, उसी खौफ के साथ जो लोग दिन और रात गुजार रहे हैं, उन्हें हम कौन कहते हैं? उन्हें हम कश्मीरी कहते हैं। आज है 27 अक्टूबर। आज का दिन वो दिन जिस दिन पहली बार भारत ने कदम रखा जन्नत नज़ीर वादी, जिसे हम खूबसूरती से याद भी करते हैं, देखते भी हैं, जिसे हम सब मिलकर कश्मीर कहते हैं। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक हम क्या कर रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, ये भी क्वेश्चन मार्क आज वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारे एंड से बेबसी के अलावा कुछ भी कभी भी नहीं किया गया। या यूं कहें कि हम जैसे आम शहरी क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्वेश्चन तो ये है। आज के दिन की बहुत सारी ट्रांसमिशन, कश्मीर डे की बहुत सारी ट्रांसमिशन, हर एक इवेंट को हम टीवी स्क्रीन से बैठ कर डिस्कस करते हैं, हमारे साथ पैनल गेस्ट मौजूद होते हैं, लेकिन हम आम शहरी के तौर पर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये यूं छोड़ें, आप ये कहें कि क्या हम उस पेन को इतना सा भी महसूस कर सकते हैं कि आप रोज सुबह उठें और इस खौफ के साथ उठें कि शायद आज आपके घर से बाहर निकलने वाला आपका भाई, आपका बाप, आपका बेटा वापस ना आए? तो बेसिकली 27 अक्टूबर के दिन की मुनासबत से आज हम बात करेंगे उन तमाम लोगों की जो शहीद कहलाते हैं, उन तमाम लोगों की जो बगैर जंग लड़े सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के लिए मुसलसल आज तक जंग कर रहे हैं। किस तरह का महसूस करते हैं वालिदैन एक शहीद का वालिद होने के नाते, एक शहीद की वालिदा होने के नाते। लेकिन कश्मीर का मसला कश्मीर, आम जुबान में जब आप किसी से कोई बात करते हैं, आपने किसी मसले को तशबीह देनी होती है, तो आप अगले बंदे को ये मिसाल देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तो ये मसला कश्मीर है। मतलब हमने ये ज़्यूम कर लिया है कि ये मसला कश्मीर इस तरह का मसला है जो कभी हल ही नहीं होगा। मायूसी, उसके अलावा ना उम्मीदी हर जगह इस तरह से फैली हुई नजर आती है। मैं बहुत पेट्रियोटिक हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कहूँगी ऑप्टिमिस्ट होके कि हमें कोई दूर दूर तक इसका सोल्यूशन नजर आ रहा है। हमें नहीं आ रहा। बचपन से जवानी और जवानी से चीजें आगे आगे आहिस्ता बढ़ती आ रही हैं, लोगों की उम्रें खत्म हो रही हैं, लेकिन वो लोग जो वहाँ उम्रें गुजार रहे हैं वो मुसलसल उसी अजियत में, परेशानी में है। भारत को कोई हक नहीं है आईनी, कानूनी या किसी भी अखलाकी जवाज को जवाज बनाते हुए कश्मीर को ऑक्युपाई करके रखना, लेकिन भारत मुसलसल अपनी जारियत को जारी रखे हुए है। लेकिन हम माँ सिवाय इस ट्रांसमिशन को शामिल करते हुए बेबसी की तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं है। इस दिन की मुनासबत से अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को, पाक फौज को, हम सबको इतनी तौफीक अता फरमाए कि आज़ादी जैसी नेमत जिसे हम रोज़ाना एंजॉय करते हैं, हमारे कश्मीरी बहन भाई भी एंजॉय कर सकें। हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स, हमारी जितनी भी एलीट फोर्सेस हैं, हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, अल्लाह ताला कुछ इस तरह से हम इस्तकामत के साथ करने की तौफीक अता फरमाए, मुसलमानों की मदद करें ताकि हम मुसलमानों की मदद कर सकें। आज की ट्रांसमिशन में जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। कर्नल जाफर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये इनका नाम है, लेकिन इसके अलावा एक तारुफ जो बेसिकली इनका तारुफ है, किसी शख्स से आप यूँ कहें कि उसके नाम के अलावा भी उसका कोई तारुफ हो तो ये थोड़ी अजीब बात लगती है। लेकिन दरअसल सैयद साहब के जो तारुफ के बकिया तमाम हिस्सा इनके बेटे के तारुफ का वो एक नुमाया हिस्सा है, जो कि आप लोगों से शेयर करते वक्त मैं ये फील कर रही हूँ कि शायद हम उस सोच तक पहुँच ही नहीं सकते, उसको महसूस ही नहीं कर सकते कि एक शहीद का वालिद होने का रुतबा क्या है। एहसासात की बात तो बाद में करेंगे। शहीद का रुतबा इस्लाम में अल्लाह ने हमें बखूबी बता दिया, लेकिन वालिदैन को किस हद तक नवाजा गया है शहीद के वालिद और शहीद के वालिदैन होने के नाते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ मौजूद है कर्नल जाफर अब्बास साहब, सैयद यासिर अब्बास रिजवी शहीद, जो कि लेफ्टिनेंट पाक नेवी हैं। वो शहीद हुए और शहादत कैसे नोश फरमाई उन्होंने, और उनकी ज़िंदगी पर आज बात करेंगे, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि आज 27 अक्टूबर के दिन की मुनासबत से बात करेंगे हम उन शहीदों की जो शहीद हुए हैं बगैर किसी जंग के। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उस शहीद की जो पाकिस्तान को इस तरह से देखते हैं, इस नज़र से देखते हैं कि रोज़ाना पाक फौज
یا کوئی بھی فوج کی بات کرے, پاک نیوی کی بات کرے, تو صرف ہماری سرحدوں پر تعینات وہ لوگ جو کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سکون سے سو سکیں, ہم سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں بغیر کسی خوف و خطر, باہر نکلتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, لیکن جو ہماری سیکیورٹی پر مامور ہوتے ہیں ان کے والدین کیا سوچتے ہیں اور شہید کا والد کیا سوچتا ہے. سید صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. سوال تھوڑا اس طرح کا ہے کہ ہر ٹرانسمیشن میں ہر جگہ یہی سوال کیا جاتا ہے, لیکن آپ نے اس دن کیا محسوس کیا جس دن آپ نے پاک نیوی میں شہید ہونے کی بات نہیں کری, میں بات کر رہی ہوں جس دن آپ نے پاک نیوی میں اپنے بچے کو بھیجا, کیا یہ سوچ اس وقت آپ کی سوچ میں شامل تھی کہ یہ دن بھی آ سکتا ہے؟ میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے اسٹارٹ کروں گا. میں نے جب جوائن کیا تھا میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ یہ دن آئے گا, میرے دن آئے گا اپنے لیے. اچھا جی. پھر برخوردار نے جب ساری زندگی مجھے دیکھا فوج میں تو یہ اپنی مرضی سے گیا, مطلب میرے کہنے پہ نہیں گیا, یہ اپنی مرضی سے اس نے فورسز جوائن کی. پڑھائی میں بہت اچھا تھا, آؤٹ اسٹینڈنگ بچہ تھا, کہیں بھی جا سکتا تھا, نسٹ میں بڑی اچھی پوزیشن سے اس نے کلیئر کیا تھا اور باقی جگہ بھی. تو یہ خوشی سے گیا نیوی میں, اور اس کی بھی یہی سوچ تھی کہ میں شہید ہوں گا. اور میرا خیال ہے جتنا جذبہ اس میں تھا اس کی قبولیت ہو گئی, اور اس نے مہران بیس پہ شہادت کی پائی. اور اس نے جس طرح سے فائٹ کیا دہشت گردوں کو, مطلب یعنی ایروناٹیکل انجینئر تھا بیسیکلی یہ, اور اس کو کوئی یعنی ہوتا نا فرنٹ لائن ٹیررسٹ ٹریننگ نہیں تھی فائٹ کی, یا ویپن ٹریننگ ایسی نہیں تھی جو دشمن سے لڑنے, تو انجینئرنگ کے شعبے میں تھا, لیکن شہادت کے جذبے سے سرشار تھا, بے انتہا سرشار. اور یہ اپنے دوستوں کو, اپنے سینئرز کو, اپنے جو ایسے لوگ جن سے ان کا انٹریکشن رہتا تھا کہتا رہتا تھا کہ میں شہید ہوں گا. اور وہ یہی کہتے تھے ایروٹیکل انجینئر ہو تم, نیوی میں ہو, نیوی میں شہادت اور ایروٹیکل انجینئر مطلب تھوڑا ایک چینج لگتا ہے نا, کانسیپٹ مکس نہیں ہوتا, الگ سا ہے سلسلہ. فوج میں فرنٹ لائن میں آپریشنل ہو, بہت سارے ایسے پوائنٹس ہوتے جہاں پر جان کو خطرہ ہوتا ہے. یہ ذرا تو پھر بھی اس نے کہا نہیں آپ دیکھو گے, مجھے یقین ہے اس بات کا. اس نے کہا ایک دن دیکھو گے, آپ میری تصویریں دیکھو گے, ایک دن میرا ذکر سنو گے اس طرح. تو بہرحال اس نے اپنے دین سے, اپنے ملک سے, اپنی وردی سے محبت کا ثبوت دیا, اور اکیلا آگے بڑھ کے اس نے اس وقت تک جب تک باقی لوگ آئے تو 10-12 منٹ اس نے گزارے, اس میں انہوں نے اس کو روکے رکھا ان دہشت گردوں کو, اور فورن انجینئر جو وہاں پہ کام کر رہے تھے ان کو سیف پیسیج ملا نکلنے کے لیے, اور بھی مطلب کافی ساری چیزیں جس میں جہاز تھے, اکوپمنٹ تھا, وہ سیف زون میں پہنچ سکا. تو میں ایز اے فادر تو یقین کریں بہت مطلب مجھے بہت فخر ہے. جعفر صاحب آپ کے لیے بھی فخر کی بات ہے, ہم سب کے لیے, ہر پاکستانی کے لیے فخر کی بات ہے. لیکن ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ وہاں پر یہ کانسیپٹ اتنا زیادہ نہیں تھا جہاں پر وہ تعینات تھے یا اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے کہ شہادت مل سکے, لیکن شہادت کا جذبہ آپ کو وہاں تک لے جاتا ہے, اس پوائنٹ تک لے جاتا ہے, اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں پر آپ کو شہادت کا موقع آئے تو پھر وہ چھوڑنے والا ہوتا نہیں ہے. لیکن اگر بات کی جائے ان لوگوں کی, پروگرام کے آغاز میں نے کہا کہ کشمیر میں وہ تمام لوگ جو بغیر کسی جنگ کے, جنگ یوں کہیں کہ یہ جنگ تو اس وقت سے 27 اکتوبر وہ تاریخ سے لے کے اب تک چلتی آ رہی ہے, لیکن جو وہاں پر ہمارے نوجوان بچے, والدین کے پیارے شہید ہوئے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا؟ میں اس کو اور بھی ڈیفرنٹ, یعنی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ تو خوف کی فضا ہے, مطلب ہم بھی دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں, لیکن کسی حد تک محفوظ ہیں اور زیادہ تر محفوظ ہیں. لیکن وہاں پہ تو یعنی اس حد تک خوف ہے کہ گھر کے اندر بھی بیٹھ کے خوف ہے وہاں پہ لوگوں کو, یعنی کوئی کسی وقت بھی وہ جو دہشت گرد فوج ہے ہندوستان کی یا جو بھی ایجنسیز کی فوج ہے, ایجنسیز کے لوگ ہیں, وہ سارے کسی وقت بھی گھس سکتے ہیں اندر, وہاں تو یہ حالات ہیں. لیکن میں آپ کو مطلب میرا تو یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ اب ود ٹائم آپ دیکھیں گے, یہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ اصل میں میں کچھ اس کو واضح طور پہ کیا بیان کروں کہ
جنگ اس کا حل اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ جنگ لڑیں، یہ میری ذاتی وہ ہے، کیونکہ اس کا مزید بہت زیادہ یعنی نقصان ہوگا. لیکن یہ نہیں کہ ڈر کے نہ لڑے، یہ بھی نہیں بات، لیکن آپشن بھی ہے. لیکن اس کو اس طرح سے بھی حل کرنا ہے کہ یعنی ہم اس کو یعنی جیت جائیں اور ایسے جیتیں کہ یعنی وہ مطلب سسٹین کریں. مطلب ہم اس کو ایسے جیتنا چاہ رہے ہیں کہ اب میں آپ کو کس طرح ایکسپلین کروں، ذرا تھوڑا سا ٹی وی پہ بتانا بھی ذرا مشکل ہے. لیکن بہرحال آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم کشمیر کو آزاد کروا لیں گے. یہ میں آپ کو تھوڑی سی آپ نے مایوسی کا بھی ذکر کیا. ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ یعنی موٹیویشن ہماری جنرل پبلک کی موٹیویشن نہیں کرتی، جی جی، ورنہ ادروائز ہمارے عام جو پاکستانی ہے اور جو ایک محبت رکھتا ہے ملک سے، اس کے لیے کشمیر اتنا ہی مسئلہ ہے جتنا اس کا اپنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور اگر کبھی بھی کوئی ایسا سلسلہ آیا تو یعنی حکومت کے لیے روکنا مشکل ہو جائے گا اگر چل پڑے لوگ. یہ کشمیر کا جب ہوا تھا، یہ ہندوستان نے جب یہ قبضہ کیا ہے اس کے اوپر مقبوضہ کشمیر پہ سال ڈیڑھ سال پہلے، تو کشمیر کے لوگوں نے باقاعدہ اس طرف واک کرنا شروع کر دیا تھا، ایل او سی کی طرف. حکومت کو روکنا مشکل ہو جائے گا اگر یہ چل پڑے. آپ ایک بات بالکل درست کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم جب میں نے کشمیر پر شو کیا تو میں نے بہت آپٹمسٹ ہو کے، پیٹریوٹک تو میں پہلے ہی بہت زیادہ ہوں، میں نے بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کیا. لیکن میں اب بات کر رہی ہوں ایک عام لے مین کی. آپ چونکہ پاک نیوی سے آپ کا تعلق ہے، بیٹے نے شہادت نوش فرمائی. ہم جیسے لوگ جس طرح سے سوچتے ہیں، ایک عام لے مین کیا اس طرح سے ہی سوچتا ہے؟ ایک بات آپ کی بالکل ویلڈ ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس طرح سے انکریج نہیں کرتی، اس طرح سے بوسٹ اپ نہیں کرتی، اس طرح سے اس چیز کو، اس میسج کو کنوے نہیں کرتی تاکہ ہم یہ جذبات تمام لوگوں میں جو عام شہری ہیں، جو عام لے مین ہیں، ان میں بھی انڈلج کر سکیں کہ کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ کام دراصل لیڈرشپ کا ہے. ہمارے ساتھ جو ہیں ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ دانیال حسن ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. آج کو آپ کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. دانیال صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، میں ٹھیک ہوں جی، تھینک یو. دانیال صاحب، آج کے دن کی مناسبت سے 27 اکتوبر کا وہ دن جو دن کے بعد سے لے کے آج تک کنسرن ڈپارٹمنٹس کی بات کی جائے، ایجنسیز کی بات کی جائے، عام شہری کی بات کی جائے، آپ کو لگتا ہے کہ وی آر ڈن، ہم لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا یا جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا، لیکن یہ مسئلہ ابھی بھی جو کا تو ہی ہے؟ عام عوام سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے یا عام عوام کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. اور سب سے پہلے آپ کے ویورز کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 30 سال میں 95,686 کشمیریوں کو بھارتی فوج نے شہید کیا ہے. 11,219 کشمیری خواتین کی عزتوں کو پامال کیا ہے. اور اس سب کے باوجود بین الاقوامی برادری جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. لیکن اب جب سے 5 اگست کا جو اقدام اٹھایا پچھلے سال بھارت نے، اور اس کے بعد جو رد عمل آیا پاکستان کی طرف سے، جس میں بین الاقوامی برادری کو بھی متحرک کرنے میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا، اس کے بعد سے اب یہ ایشو جو ہے وہ دوبارہ سے انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے. اور پاکستانی عوام جو ہے اپنے وزیر اعظم، اپنی مسلح افواج کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں کہ اب کی بار جو ہے وہ یہ مسئلہ حل کیے بغیر کوئی پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگا اور کسی مسئلے کا سے جو ہے وہ ساتھ نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے دانیال صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے پوائنٹس میں جو سوال میں نے آغاز میں کیا، وہی سوال اب بھی وہی سٹینڈ کر رہا ہے کہ what we can do، بیسیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں. ہتھیار، جنگ، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کرنے والی نہیں ہیں، لیکن وقت آئے اور وقت ہمیں یہ تقاضا کرے تو ہم ضرور باہر نکل کر اس چیز سے کنٹریبیوٹ کریں گے. لیکن سائبر کرائم یا سائبر وار ایک اس طرح کی ٹرمینالوجی ہے جو کہ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں. جعفر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، یہ ایک ایسا فیلڈ آپ کہیں جس میں عام شہری بھی بھرپور کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے؟ سائبر وار ایک اس طرح کی وار ہے کہ ہم نے ماضی میں اتنے سالوں میں کبھی بھی اس چیز کو اس طرح سے نہیں دیکھا. اب پچھلے 5 اگست کے انسیڈنٹ کے بعد سے لے کے اب تک
جس طرح سے لوگ سائبر وار میں انوالو ہوئے ہیں، اپنا وہاں پہ کنٹریبیوشن کیا ہے، کیا لگتا ہے کہ اس سے کسی حد تک ہم تھوڑی توجہ دے سکتے ہیں کشمیر ایشو کو؟ نہیں، دے تو سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ سائبر وار میں تو ہر طرف سے کوئی نہ کوئی یعنی انٹر ہو سکتا ہے نا، تو اس میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. دشمن آپ اپنا دوست کا لبادہ اوڑھ کے بھی انٹر ہو سکتا ہے اور ایسے ایسے جملے، ایسی باتیں لکھ سکتا ہے جو یا کلپ ڈال سکتا ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ شاید ہمارا دوست ہے، اور وہ بات الٹیمیٹلی اینڈ پہ وہ اگینسٹ جاری ہوتی ہے ہمارے کسی ایک مشن کے. تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہم اس کو چاہیں بڑے پلاننگ کے ساتھ، بڑے سمجھداری کے ساتھ، لیکن اس سے مسئلہ یہ کہ اس سائبر جو چل رہا ہے اس وقت سلسلہ وار کہہ لیں یا جو بھی، اس میں ہر کسی کی انٹری بہت آسان ہے. یعنی ایک عام آدمی ایک پوسٹ کو لیتا ہے اور وہ یعنی اپنا نام لکھ کے اور بھیج دیتا ہے، اور 100 بندوں میں وہ چلی جاتی ہے، پھر وہ آگے چلی جاتی ہے. تو وہ بڑی مشکل سے آپ اگر اس کو ڈینائی بھی کریں تو جتنی آگے جا چکی ہوتی ہے ود ان اے منٹ اور ود ان اے سیکنڈز، اس کو آپ سالوں تک نہیں پہنچا سکتے اس کا جواب. لیکن بہرحال اس کے لیے ہماری اپنی تیاری، میں ابھی کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بہتر ہے. یعنی جو جواب آ رہے ہیں اس کے، جو اس طرح کے پوسٹ ہیں، کلپس ہیں، ان کے جو جواب آ رہے ہیں وہ بڑے پلان اور بڑے اچھے، مطلب ہر لیول پہ بات کر رہا ہوں میں. لیکن کنٹرول کرنا اس کو ذرا مشکل ہے. ہمیں یہ چاہیے ادروائز، مطلب میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں کہ خواہ خواہ ایک چیز کو بغیر تصدیق کے آگے نہ بھیجیں. اور خاص طور سے میں اس میں ایک ایڈ کر دوں گا ایک چیز کہ جو ہماری اسلامی تعلیمات سے متعلق حدیثیں یا روایتیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ترجمے ہوتے ہیں مختلف، اب وہ یعنی اس کو آپ بغیر تصدیق کیے آگے بھیج دیتے ہیں. یہ بڑا ایشو دراصل بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ہمیں ویلیڈیٹی، ریلائبلٹی، تصدیق بہت ضروری ہے، کریڈیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے. سائبر وار میں ہم سب انوالوڈ ہو گئے ہیں، اپنے حصے کی جو ہم نے شمع وہ جلا دی ہے، اور ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں یا ہم کسی کلپ کو دیکھتے ہیں تو اسے فوراً سے پہلے فاسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں، انٹل اور انلیس ہم یہ سوچتے نہیں ہے کہ کیا وہ ویلڈ بھی ہے، کہ اس پہ بات کرنے والا شخص صحیح بات کر رہا ہے. دانیال صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سائبر وار میں جس طرح سے توجہ ہم نے دیکھی پچھلے 2-3 سالوں میں، ماضی میں اس طرح سے اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا، لیکن سائبر وار میں ہر بندہ پاکستان سے یا بیرون طاقتوں کی اگر بات کی جائے تو انوالو ہو کے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت پر پریشر مزید کیا جا سکتا ہے تھرو سائبر وار؟ جی بالکل، سائبر وار جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہوا ہے، اور ہندوستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے پاکستان میں مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اور اس میں عام عوام کا اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں اور اپنا جو ہمارا نیریٹو ہے اور ویو پوائنٹ ہے وہ بھی ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ شیئر کریں. اور جو آپ کی دوسرے گیسٹ نے بھی بات کی کہ ہمیں اس طرح کی مس انفارمیشن پہ نہ تو صرف یقین نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو کاؤنٹر بھی بڑا ایکٹیولی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ دانیال حسن صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، اور ان کی جو بات تھی اسے اس طرح سے کنکلوڈ کروں گی، یا بریک سے پہلے کا سیشن اس طرح سے کنکلوڈ کروں گی کہ آپ جو بھی چیز سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام، فیس بک یا کسی بھی سوشل سائٹ پر دیکھیں تو کریڈیبلٹی، ریلائبلٹی ضرور چیک کریں. اپنی تحقیق کے بعد ہی اس بات کو اس طرح سے آگے پھیلایا جائے تاکہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو، یا یوں کہیں کہ غلط بات دور تک نہ پھیلے، بیکاز بعد میں اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے دن کی مناسبت سے یعنی 27 اکتوبر کشمیر بلیک ڈے کو ہم یوں کہیں کہ منا رہے ہیں، یوں کہیں صرف ڈسکس کر رہے ہیں اس چیز کو کہ کس طرح سے ہم نکل سکتے ہیں اس چیز سے. لیکن پروگرام کا آغاز چونکہ میں نے ہمیشہ کی طرح نہیں کیا، آج اس مایوسی کو یا اس نا امیدی کو جس کو میں لوگوں کی نظر میں دیکھتی ہوں، یا یوں کہیں کہ صرف کشمیریوں میں دیکھتی ہوں، تو وہاں پر ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو روزانہ یہ صبح سوچ کر اٹھتے ہیں کہ آج شاید کچھ ایسا ہو کہ ہمیں آزادی نصیب ہو، یا کل کا دن شاید آزادی کے فضا میں ہم سانس لے سکیں. لیکن اس چیز کو پاسبل کیسے بنانا ہے؟
کیا ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس کو کس قسم کی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے, موجودہ حکومت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مرزا محمد صادق جرال صاحب موجود ہیں. صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر ضلع لاہور سے ان کا تعلق ہے. اس حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف آلریڈی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے وربلی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس طرح کے وزیر اعظم ہیں کہ ہم یہ دیکھتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں, لوگ یہ مانتے بھی ہیں کہ وربلی کافی ایکٹیولی وہ بولتے بھی ہیں اور کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں, جو کہ باقی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اس طرح ہمارے جو بھی اقتدار میں رہے ہیں, جو بھی طاقت میں رہے ہیں, جو بھی ہمارے سے دور رہے ہیں, ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں, وہ اس طرح سے وربلی نہیں بول سکے. سعید صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت دیا. آج کے دن کی مناسبت سے پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے تو ہم نے عمران خان کو بڑا لاؤڈلی, بڑا بلنٹلی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن ابھی اس وقت کی ضرورت کیا ہے, کس قسم کی پالیسیز, انیشیٹو کی ضرورت ہے تاکہ اس تحریک کو جو کہ آزادی کی تحریک کشمیر کی چل رہی ہے اس کو مزید آگے بڑھایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج 27 اکتوبر ہے اور قیام پاکستان سے کچھ عرصہ بعد ہی 47 میں وہاں پر جب وہاں کی جو حکومت تھی اس وقت کی ڈوگرا, اس کے بعد وہ نہرو, لارڈ ماؤنٹ بیٹن, شیخ عبداللہ, یہ سارے لوگ سازش کا حصہ تھے. جب کشمیری بڑھ رہے تھے آگے, اس سے 3 دن قبل آپ 24 اکتوبر کو ہمارا یوم تاسیس منایا جاتا ہے ہر سال. 1947 کو یہاں پر آزاد حکومت قائم ہوئی تھی اور 4,500 مربع بھی علاقہ جو کشمیر کا آزاد کرایا گیا تھا اپنی مدد آپ کے تحت. اسی طرح گلگت بلتستان کا 29,000 مربع بھی علاقہ تھا. تو وہاں پر جب یہ حکومت قائم ہوئی اور کشمیری بڑھ رہے تھے سری نگر کی طرف, تو بھارت نے جب دیکھا کہ کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کیا جائے, تو پہلے یہ حربہ یہ استعمال کیا انہوں نے کہ رات کے اندھیرے میں 27 اکتوبر کو وہاں پر فوجیں تار دی. اس سازش میں شیخ عبداللہ بھی شامل تھے, وہ کشمیری لیڈر تھے اس وقت, وہ جیل میں تھے, ان کو اعتماد میں لیا گیا, انہوں نے عارضی علاقہ اعلان کیا. اسی طرح اس میں نہرو خاندان شامل تھا, اس میں وقت کا ڈوگرا مہاراجا شامل تھا, اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو واسرائے تھا وہ سب لوگ شامل تھے. تو وہ جب یہ بھی نہیں ہوا تو وہ یو این او میں چلے گئے کہ کشمیری تو بڑھ رہے ہیں اور یہ قبضہ کر لیں گے. تو یو این نے جو قراردادیں پاس کی وہ 1 درجن سے زیادہ قراردادیں ہیں, مختلف ادوار میں پاس کی گئی ہیں. اس میں یہی کہا گیا تھا قراردادوں میں کہ جیسے کشمیر میں امن ہوگا وہاں پر آپ حق خود ارادیت کرائیں گے اور لوگوں کو دیں گے اور وہاں پر رائے شماری ہوگی. اور یہ نہرو جو تھا اس کا تو پرائم منسٹر تھا, اس نے اس کو تو یو این او سے وعدہ کیا, ہمارے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے وعدہ کیا, اس نے اپنی پارلیمنٹ میں وعدہ کیا, اپنے ریڈیو خطاب میں وعدہ کیا, لیکن وہ وعدہ افا نہ ہوا. اور وہ کچھ عرصہ بعد وہ 1962 کے بعد وہ ریٹر لگانے لگ پڑے کہ یہ جو کشمیر ہے یہ ٹوٹانگ ہے ہمارا. اور یہ ٹوٹانگ کی عزت سے آج دیکھیں آج تک کشمیری جو ہیں وہاں پر برسے پہ کار ہیں, 7 لاکھ فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اور 47 میں جو لوگ شہید ہوئے وہ تو علیحدہ بات ہے, ابھی 90 میں جو اس کے بعد 1.5 لاکھ آدمی شہید ہو چکا ہے, لوگ پابند سلاسل ہیں, قیادت ساری جیلوں میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے تو عورتیں, بچے, عورتیں بیچاری بیوہ ہو چکی ہیں, یتیم ہیں. ایسے ایسے ہتھیار استعمال کیے گئے جس سے لوگوں کی بنائی چلے گی, لوگ معذور ہو گئے. اور آج بھی وہاں پر پکڑ دکڑ اور چیکنگ کے نام پر ڈرامہ کیا جاتا ہے, اور لوگوں کو آج دن گھروں میں سے اٹھایا جاتا ہے, اور ماروا دل قتل کوئی کیس چلایا نہیں جاتا, لوگوں کو مارا جاتا ہے. لیکن اس میں دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس سارا کچھ کرنے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ 47 کے بعد اب بھی تاریخ اسی پیک پر ہے. کشمیری نہ تھکیں نہ جھکیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مشن ہے وہ بھارت سے آزادی ہے. اور کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ محبت لازوال ہے. کہ ہمیں پاکستان سے پہلے بھی کشمیری جب کاروبار کے لیے آتے تھے تو پاکستان کی طرف ہی آتے تھے, راولپنڈی وغیرہ یہ چیز ان کا مسکن تھا. کبھی یہ نہیں ہوا کہ کشمیری کسی اور علاقے میں چلا گیا ہو, یہ ایسا کبھی نہیں ہوا. تو کشمیری کا اوڑھنا بچھونا پاکستان ہے اور پاکستان کی منزل ہے, اور قائد اعظم کا وہ قول کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر کی شاہ آ گئے, یہ ایسا باٹو ہے کشمیر اس کو بھولے نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے آج دن جب ہمارے تہوار ہوتے ہیں, عید ہوتی ہے, ہم میچ جیتتے ہیں یا ہم کوئی ہمارا ایونٹ ہوتا ہے تو کشمیری ہمارے شانہ بشانہ ہوتے ہیں. وہ ہمارے جھنڈے لہراتے ہیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. اور بھارت بے شمار مراد دینے کے باوجود, بے شمار جبر کرنے کے باوجود کشمیریوں کو فتح نہیں کر سکا ہے. جہاں تک تعلق ہے ہماری حکومتوں کا, ہماری حکومتوں نے اپنی بساط کے مطابق
سول حکومت ہے، فوجی حکومت ہے، انہوں نے کشمیر پر اپنی کمٹمنٹ رکھی ہے. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور حکومت میں عمران خان یا ان کی جو حکومت ہے یا مسلح ہمارے جو ادارے مسلح فوج پاکستان یہ وہ، انہوں نے اس کو کور ایشو سمجھا ہوا ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب یونو میں گئے، وہاں پر انہوں نے دبنگ قسم کی انہوں نے بات کی، وہ کسی لگی لپٹی بات نہیں کی، انہوں نے کلیئر کٹ بات کی، پوری دنیا کے سامنے کی، اقوام عالم موجود تھا. وہاں پر انہوں نے یہی کہا کہ کشمیریوں پر ظلم کی انتہا، بربریت. اور آپ دیکھیں اب یہ جو ایک سال سے اوپر لاک ڈاؤن ہو گیا، اس کو ہائی لائٹ کیا انہوں نے. پھر ان کی جو ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں بین الاقوامی طور پر اپنے مطلب سربراہان مملکت سے، وہاں بھی وہ کھل کر بات کرتے ہیں. سر صاحب اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے اپنے سوال کا آغاز اسی بات سے کیا تھا کہ ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ہمیشہ اس طرح کی پرسنالٹی کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ وربلی بڑے بلنٹ طریقے سے اس بات کو ہر پلیٹ فارم پر ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے جو کہ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اقتدار اور جس مقام پر وہ ہیں ان کو اس طرح سے کرنا بھی پڑے گا ان کشمیریوں کے لیے جو کہ پاکستانیوں سے امید رکھتے ہیں. لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھارت نے اس تحریک کو دبانے کی ہر روز اسی طاقت کے ساتھ کوشش کی ہے. اس طرح کا اسلحہ استعمال کیا گیا. برہان مظفر وانی کی مثال ہم سب کے سامنے ہے. برہان مظفر وانی جیسے 1001 بچے جوان ابھی بھی وہاں پر اس تحریک کو اس طرح سے ہی چلا رہے ہیں. اس کے بعد سے جو چیز جس طرح سے ہم نے اس تحریک کو بڑھتے ہوئے دیکھا، اس تحریک میں مزید اضافہ دیکھا، لوگوں کو اس کارواں میں شامل ہوتے دیکھا، اس سے پہلے ہم صرف دیکھ رہے تھے، ہم صرف سن رہے تھے کہ وہاں پر اس طرح سے چیزیں کی جا رہی ہیں. لیکن شہادت کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے، جعفر صاحب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تو آپ نے کہا کہ میں نے آخر میں کچھ ڈسکس کرنا ہے، میں نے آخر میں کچھ دیکھنے والوں سے، ناظرین سے شیئر کرنا ہے. آپ کی یہاں موجودگی یقیناً ان تمام چیزوں کو ریکال کرتی ہے کہ کس طرح سے میرا بیٹا گیا، کس طرح سے اس کا جذبہ تھا، کس طرح سے وہ واپس گھر آیا. واپس گھر آنے کے بعد آپ کا، آپ کی بیگم کا، گھر میں موجود لوگوں کا کس قسم کا آپ ریاکشن دیکھ رہے ہیں؟ مطلب جب شہید کا جسد خاکی گھر لایا جاتا ہے، سودگی تو ہوتی ہے، ایک دنیاوی معاملات ہے، فطری عمل ہے. لیکن جو یعنی ایک اندرونی کیفیت تھی نا، وہ یہ تھی کہ کچھ پایا ہے، کچھ ملا ہے ہمیں، کھویا نہیں. مطلب یہ سب سے بڑی جو اندرونی کیفیت تھی وہ یہ تھی. اور میری نہیں، مطلب میری فیملی کی، میری مسیز کی، میری بچیوں کی، سب کی، اور میرے جو قریبی عزیز و اقارب تھے، دوست احباب تھے جو اس وقت موجود تھے. اور ظاہری طور پہ افسردگی تھی بہرحال، لیکن وہ اس کو ہم نے بڑی جلدی اوور کم کر لیا. میں مرزا صاحب بھی بیٹھے ہیں، شہیدوں کے حوالے سے، کشمیری ہمارے بہن بھائیوں کے حوالے سے ایک پیغام ہے جو یاسر نے دیا تھا اپنی شہادت سے 1-2 دن پہلے. اس نے یہ کہا تھا کہ ہارڈ ٹو بیئر انبیئربل نیڈ گٹس. مطلب ناممکن کو ممکن تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے آپ کو بڑی ہمت چاہیے، بڑا جذبہ چاہیے. تو وہ جذبہ ان لوگ بچوں نے، ان شہیدوں نے دکھا دیا، اپنا کر دیا پورا کام. اب ہماری باری ہے. ہمارے شہید جو گزر گئے ہیں، جا چکے ہیں کشمیر میں، انہوں نے، ان کے جو آگے ہیں. اور میں مرزا صاحب کی ایک بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ وہ جو تحریک ہے وہ اور بڑھ گئی ہے. مطلب جو شروع ہوئی تھی جب سے انہوں نے ہسٹری بھی بیان کی تھوڑی سی، تو وہ اور بڑھ گئی اور پیک پہ پہنچی ہوئی. اور اس وقت میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بریک ایون پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے. یعنی اس وقت وہ اگر ذرا سا بھی ہمیں موقع ایسا ملا اور ہم اس کو ایڈوانس کر سکے تو صرف کشمیر آزاد نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہندوستان کے ٹکڑے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ہی دیکھیں گے. میں چند شعر شہیدوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. لکھے تو میرے دوست نے یاسر کے نام سے، لیکن میں وہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنے شہید بچوں کے لیے، شہید بیٹیوں کے لیے. توقیر وطن پیش نظر ہوتی ہے جن کے توقیر وطن پیش نظر ہوتی ہے جن کے، رکھ کے جان ہتھیلی پہ وہ لڑتے ہیں عدو سے. کیا بات. عباس کا نوکر ہوں، شجاعت کا دھنی ہوں، یاسر نے یہ پیغام لکھا اپنے لہو سے. یہ میرے شہید جو بیٹے کشمیری بیٹے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات. 2 شعر اور ہیں. ظلمت شب سے عقیدت ہی نہیں تھی اس کو، غیر کے ذکر سے رغبت ہی نہیں تھی اس کو،
नस्ल काबिल से कुर्बत ही नहीं थी उसको, क्या बात है। भागने वालों से निस्बत ही नहीं थी उसको, अपनी मंजिल पे डटा रहना ही मसरूरी थी, यासिर अब्बास के ये खून की मजबूरी थी। कश्मीरी बेटों की खून की मजबूरी है ये कि वो डटे रहेंगे और इंशाल्लाह मसरूर होंगे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और मैं बिल्कुल आपकी जो गुफ्तगू शनीद हुई है हमारी, मैं इसको एक एंड पे ये कहूँगा कि इसमें से मायूसी का आंसर बिल्कुल निकाल दें और हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, कश्मीर आज़ाद होगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द बनेगा इंशाल्लाह। और हम इसको इस तरह से जीतेंगे कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। आप डॉक्टर साहब, आप एक बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपने कहा कि हमारे खून में है ये जज्बा कि हमने मुसलसल एक चीज़ की तगदो में लगे रहना है। वो जंग की सूरत में है, वो आपकी इमोशनल फाइट है या कोई भी किसी किस्म की चीज़ है, हमारे खून में शामिल है कि हम हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कहीं ना कहीं जाकर ये मसले का हल मौजूद है कि दोनों तरफा से, एक तरफा नहीं, दोनों तरफा बातचीत करके किसी न किसी हद तक इस मसले को हल किया जाए। ये प्रैक्टिस माजी में कई दफ़ा की जा चुकी है। मिर्ज़ा साहब, आपको क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं जाकर ये पॉइंट कहीं वैलिड लगता है आपको? देखें जी, माशाल्लाह कर्नल साहब ने बड़ी तफसील में बात की और इनके बेटे भी शहीद हुए हैं। तो मैं बल्कि सब बेटे इनके ही हैं जो भी शहीद हो रहे हैं आज तक। देखें, जब आप मुज़ाकरात की बात करते हैं ना, क़याम पाकिस्तान के वक़्त से आज तक जब भी भारत के साथ मुज़ाकरात हुए ना, वो हर बात आपसे करेगा, हर चीज़ को इशू पर बात करेगा। जब कश्मीर की बात ही उठ जाए, एक बात तो ये बड़ी अहम है, वो सब लोग जानते हैं और हिस्ट्री का हिस्सा है। दूसरी बात, भारत जब चाहता है अपनी मर्ज़ी से वो मुज़ाकरात की बसात बिछाता है और अपनी मर्ज़ी से वो कहता है कि ठीक है अब नहीं होंगे, वो कहेंगे साल नहीं होते। वो जब वो चाहता है वो दोबारा शुरू कर देता है। ये वो बकार है, ये कायदे आज़म का खासा था कि उन सब को, इनको मुनाफिकों को एक मेज़ पर इकट्ठा करके पाकिस्तान को हासिल करना। ये वही बहुत बड़ा आदमी था। लेकिन भारत जितना मर्जी भाग ले, देखो ना जितनी हुकूमतें आई हैं उसकी, अभी जो मोदी की हुकूमत है जो इतनी बदनाम ज़माना है और अक़लियतों, कश्मीर से हर अक़लियतों के हवाले से उसका रवैया बड़ा ख़तरनाक है और वो सबको फतह करना चाहता है। वो नामराद होगा, कभी कामयाब नहीं होगा। मुज़ाकरात अच्छे हैं, ये कायदे-ए-आज़म का असूल था कि बैठ के बात करें और मसले का हल निकालें। लेकिन मुज़ाकरात उसके साथ किए जाते हैं जो मुज़ाकरात करे, वो आपके साथ मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। मैं ये समझता हूँ कि हम जिस जगह खड़े हैं इस जगह भी हम खड़े रहें तो ये हमारी बड़ी बड़ी कामयाबी है। कश्मीर की जो, जैसे आप एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं तो वहाँ पर खड़े रहना तूफ़ान में बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान जिस नहज पर जा रहा है, बातचीत कर रहा है, सफारतकारी कर रहा है, इसको बेहतर करना चाहिए। सफारतकारी को, कश्मीरी की आदत दोनों तरफ को अतमाद में लेना चाहिए, पसपाई इख्तियार नहीं करनी चाहिए। और हमारा असल जो है वो हमारी करारदादें हैं, बेस हैं, उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम करारदादों को छोड़ देंगे, नए ऑप्शन निकालेंगे तो फिर समझ कि हम हवा में फिरते रहेंगे, हम असल मंजर को खो देंगे। मिर्ज़ा साहब, ये वो चीज़ें जो माजी में कई सालों से हम कर रहे हैं, ये कहिएगा कि आर्टिकल 370 की अगर बात की जाए उसके नवाज के बाद आपको क्या लगता है कि भारत जो फ़ायदा चाहता था वो फ़ायदा उसको मिला है, या यूँ कहे कि हमने जो थर्ड पिक्चर में देखा है ना, वो ये देखे कि 370 के नफाज के बाद जो चीज़ जिस तरह से पूरी दुनिया को पता लगा कि भारत किस तरह से बर्बरियत और जारियत का मुजाहरा करता है, वो इस आर्टिकल के नफाज से पहले दुनिया को इस तरह से नहीं पता था। आपको क्या लगता है ये चीज़ डेफिनेटली अगेंस्ट गई है इस चीज़ के जो वो सोचते थे? नहीं जी, आप देखें अब पूरी दुनिया में भारत की जो बदनामी हो रही है या बर्बरियत की वजह से लोग उसको नापसंद कर रहे हैं, अगर वो नहीं समझ रहा तो ये उसकी अपनी सोच है। लेकिन हमने बहुत कुछ गेन की है। देखें आज पाकिस्तान में आज जो ब्लैक डे है पूरी पाकिस्तान में इसको भी मनाया जा रहा है हुकूमती सतह पर। ये बातें पहले कभी नहीं होती थी, ठीक है ना। इसी तरह आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो हमारे नुमाइंदे हैं बेहतर सफारतकारी कर रहे हैं, इसको और अच्छा किया जा सकता है। लेकिन हमारा मकसद, हमारा माटो, हमारी वो करारदादें हैं और भारत का जो रवैया है उसको उजागर कर रहा है और दुनिया को बताना है कि भारत कश्मीर में क्या कर रहा है। ये जो आपने कहा है उसने वो फ़ायदा, ये फ़ायदे वक्ती होते हैं, ये फ़ायदे उठा वो नहीं सकता। जब इस
اگر کسی کی عوام مطمئن نہیں ہے، لوگ نیند سے سو نہیں رہے، لوگ پابند سلاسل ہیں، لوگ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، 12 کی سال فوج انگیز ہے، اربوں ڈالر وہ سالانہ لگا رہا ہے، تو وہ کیسے بہتر ہے؟ میرے حساب سے وہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. یہ سارے اثرات بھارت پورے پر پڑیں گے، اور بھارت کے اور جو ریاستیں ہیں جہاں پر وہ یہ علیحدگی کے طریقے چل رہی ہیں ان کو بھی اعجاز حاصل ہوگا. اور بالآخر یہ جو جتنا بھی جو مودی نے اپنے 10 سالہ دور میں کیا ہے یہ ناکام ہوگا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. طریقے اور یہ جو لوگوں کے ہوتے ہیں نا اندر کی بات، یہ دبائی نہیں جا سکتی، جتنا مرضی دبا لیں آپ. بالکل دبایا نہیں جا سکتا. اور کشمیریوں کی آواز تو کشمیری خود بھی ہیں، اور ہم سب بھی کشمیریوں کی آواز ہی ہیں. ان تمام شہیدوں، ان کے والدین کو جنہوں نے شہادت نوش فرمائی اور کشمیر میں آج بھی اپنی جنگ مسلسل ہر روز لڑ رہے ہیں، انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تھوڑا سا یہ مذاکرات کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کروں. ابھی ریسنٹلی انڈیا کی طرف سے آفر آئی تھی کچھ دن پہلے مذاکرات کی، تو پاکستان نے چند شرائط رکھی ہیں مذاکرات سے پہلے جی کہ وہ ہم مانو، جس میں یہ آرٹیکل کشمیر والا مسلمانوں والا ختم ہو اور سارا سلسلہ بیک زیرو پہ جائے پہلے انڈیا، پھر مذاکرات ہوں گے. تو یہ میں ان کو بتانے کے لیے کہ یہ یعنی اس سے پہلے ہم ریکویسٹ کرتے رہے ہیں انڈیا سے یا باقی ملک کے کہ مذاکرات کرو، تو وہ اپنی شرائط اور اپنی بدماشی اور جیسے انہوں نے کہا وہ آتا ہی نہیں تھا مذاکرات پہ. اب پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان نے کہا جی پہلے آپ زیرو پہ جائیں، جہاں سے سٹارٹ لیا تھا وہاں تک واپس جائیں، پھر ہم مذاکرات کریں گے. تو یہ ایک طرح سے بڑی اچھی یعنی ہماری ملک کی اور ہماری حکومت کی اور بڑے اچھی ایک یعنی ابتدا ہے جو ہم اسٹینڈ کریں تو انشاءاللہ ہم اس کو لے کے جائیں گے آگے. باقی میرا پیغام سب کے لیے یہ ہے، اپنے پاکستانیوں کے لیے، کشمیری بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے، کہ دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. بالکل ایسے ہی ہم نے مقابلہ خود ہی کرنا اور انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کو میں یہ بھی باور کرا دوں کہ ہم تیار بھی ہیں. یہ کسی صورت نہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں. میں اور لیول کی بات کر رہا ہوں، عام بندے پہ بھی اور سب پہ. موٹیویشن کی ضرورت ہے، وہ ہو جائے گی، جب ضرورت پڑے گی وہ بھی ہو جائے گی، لیکن ہم ہر ایکشن ہر ریئیکشن کے لیے تیار ہیں، مکمل طور پر تیار. مکمل تیار ہے اور کم از منیمم ٹائم میں تیار ہے. اور یقین کریں ضرورت ہے تو صرف اسے کال کی، جو ایک عام شہری کو دیں گے آپ، بس کسی بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ کو دیں گے، لوگ اس طرح سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں، کشمیریوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی. ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک اور بات ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ پیچھے ہمارے کون مدد کے لیے آئے گا، ہم خود ہی کریں گے خود ہی کریں گے. اور انشاءاللہ خود ہی کر کے یہ ہمارا ہی کام ہے اور یہ ہم نے کر کرنا کے ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ. مرزا صاحب آپ کا بے حد شکریہ. پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے اس پوائنٹ پہ کہ بعض اوقات آپ کامیابی کے بہت قریب ہوتے ہیں اور اس سے کچھ دیر پہلے مایوسی کے ایسے بادل جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم بھی شاید اسی پوائنٹ پر کھڑے ہیں. اتنے سالوں کی جنگ جو ہم سب نے ہر اپنے طریقے سے لڑی، آج شاید اس کی کامیابی کے قریب تر ہم پہنچ چکے ہیں. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی مدد کرے تاکہ کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی دلانے میں ہم بھی اپنا حصہ اور اپنا کردار ادا کر سکیں. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد